أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين माफ़ कीजिएगा माजरत। अच्छा, हमने सूरह अल नाज़ियात की पहली 5 आयत इनकी तफसीर सीख रहे हैं। तो पहले हमने तफसीर नंबर 1 में इन 5 आयत में जमातों का जिक्र है, ग्रोह या जमातें, कुछ ग्रोह या कुछ जमातें। तो इन 5 आयत में सबसे पहले नंबर पे जो हमने तफसीर सीखी वो है कि अगर ये जमातें फ़रिश्तों की हैं तो फिर फ़रिश्तों ने इस्लाम के गलबा के लिए क्या क्या काम किए। दूसरी तफसीर नंबर 2 में हमने ये सीखा कि अगर ये जमातें मोमिनीन की हैं तो फिर मोमिनीन के इस्लाम के गलबा के लिए क्या क्या काम किए, उनमें क्या काबिलियत है। आज है तफसीर नंबर 3 और इसके जो मानी है वो थोड़े से अलग हैं। आज की जो तफसीर है इसमें तफसीर नंबर 3 में रूहानी काबिलियतों की जो है मानी, रूहानी तौर पर जो उनकी काबिलियतें हैं उस हवाले से तफसीर नंबर 3 है। तो आइए आज की तफसीर हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरा तफसीर नंबर 3, तीसरा सिलसिला मज़ामीन जो इन आयात से निकलता है वो रूहानी काबिलियत का है। और यहाँ पर एक जो एतराज़ किया जाता है मुनकरीन की तरफ से उसका जवाब भी है। आयत नंबर 1 में वन्नाज़िआति नज़अ, अब नाज़अ जो है यनज़िउ नुज़ुअन अनकज़ा, इसके मानी है कफ़ा अनहु। उसका तर्जमा है कि वो इससे रुक गया, इस बात से रुक गया। और दूसरी आयत नाशतल दल्लव मिनल बिर, इसके मानी होते हैं नाज़अहा व अंतशालहा बिला बकरा। इसका तर्जमा है कि बग़ैर चरखी के हाथ से पानी निकाला, जो कि बहुत मेहनत और मशक्क़त का काम होता है। ये जो मानी हैं दोनों आयत के ये अक़रब से लिए गए हैं। अब सूरह नसा में गलबा इस्लाम की सूरतुन नबा में अल्लाह ताला ने गलबा इस्लाम की पेशगोई की थी। अल्लाह ताला ने फरमाया था कि तुम यानी कफ़ार इस्लाम के गलबा और क़यामत दोनों के मुनकर हो, मगर ये दोनों बातें होकर रहेंगी और इनमें से एक चीज़ दूसरी का सबूत होगी। मतलब अल्लाह ताला ने सूरह नबा जो कि बहुत इब्तदाई दौर में नाज़िल हुई थी उसमें ये पेशगोई की थी कि मुसलमान बहुत जल्द गालिब आ जाएंगे। तो वो जो गलबा, जबकि कफ़ार तो ये कभी नहीं चाहते थे कि इस्लाम जो है वो गालिब आए। तो खुदा ताला हमारे उस पेशगोई जो है उसका जवाब अल्लाह ताला इन आयत में इस सूरत में दे रहे हैं। कफ़ार का इस पेशगोई पर एतराज़, कफ़ार मुसलमानों पर एतराज़ करते थे कि तुम कहते हो क़यामत आएगी और जब तुमसे पूछा जाता है कि इसका सबूत क्या है तो तुम कहते हो कि इसका सबूत ये है कि इस्लाम गालिब आ जाएगा और कुफर मिट जाएगा और इस्लाम का गलबा इस बात की दलील होगा कि जो दूसरी बात कही गई है वो भी एक दिन पूरी हो जाएगी। देखें, कफ़ार का उस पेशगोई पर कि इस्लाम गालिब आ जाएगा और क़यामत आएगी ये एतराज़ था, ठीक है, कि तुम लोग कैसे तुम कहते हो क़यामत आएगी और जब पूछते हैं तो तुम कहते हो कि इस्लाम गालिब आ जाएगा और ये क़यामत के आने का सबूत होगा। मगर ये गलबा इस्लाम जिसे क़यामत के सबूत के तौर पर तुम लोग पेश करते हो खुद अभी सबूत का मोहताज है। तो कहते थे कि सबूत क्या तुम्हारे पास कि इस्लाम गालिब आ जाएगा और हमें इसके कोई आसार नज़र नहीं आते। चलो मान लेते हैं कि खुदा ताला ऐसा करेगा, मगर खुदा ताला दुनिया में जो कुछ भी करता है उसके कुछ आसार पहले से ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर मिसालें में दे रहे हैं कि खुदा ताला
بچے کا خالق ہے، لیکن جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اس سے پہلے اس کے آثار نظر آنے لگتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مرد و عورت میں یہ صلاحیت رکھی ہے، پھر ان کا نکاح ہوتا ہے اور وہ اکٹھے رہنے لگتے ہیں تو سب کو آثار نظر آتے ہیں کہ اب ان کا بچہ بھی ہوگا۔ پھر اگر کوئی طالب علم کالج تک پہنچ جاتا ہے اور اچھا پڑھتا ہے تو لگتا ہے کہ اب وہ زیادہ کچھ نہ کچھ پڑھ جائے گا، کچھ بن جائے گا۔ اسی طرح دنیا پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے بھی کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کسی قابلیت کا ہونا ضروری ہے، بلکہ کچھ قابلیتوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو وہ کہاں ہے آپ لوگوں کے پاس؟ یہ سارے اعتراض تھے کفار کے، جو وہ مسلمانوں سے کرتے تھے اس وقت جب کہ چند ایک مسلمان تھے اور جب یہ سورۃ النبا نازل ہوئی۔ اب ان کے ان اعتراضات کا ان 5 آیات میں جو قابلیتیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں جماعتوں کی، اس میں خدا تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ دنیا پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے کن قابلیتوں کی ضرورت ہے؟ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قابلیتیں کون سی ہوں گی جس سے دنیا پر غلبہ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کوئی بھی جماعت، کبھی کوئی بھی گروہ، کوئی بھی فوج جب دنیا پر غلبہ حاصل کرتی ہے دوسرے لوگوں پر تو اس کے پاس کیا کیا قابلیتیں ہونی چاہیے؟ تو کفار جو ہے وہ کہتے تھے کہ صرف نماز پڑھ لینا یا کلمہ پڑھ لینا اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ یہ دنیا کو بھی مغلوب کرے۔ مطلب ان کے ذہن میں جو بات چل رہی تھی، اور اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ بیچارے اپنی جگہ پر ٹھیک تھے کہ چند ایک مسلمان ہیں، یہ نماز پڑھ لیتے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو اس سے یہ دنیا پر غالب کیسے آ جائیں گے؟ اب اس نماز کی یا اس کلمے کی کیا طاقت تھی اور اس کے پیچھے کون سی طاقت تھی، یہ تو انہیں معلوم ہی نہیں تھا۔ تو دنیا کو بھی مغلوب کر لیں گے۔ کہتے ہیں کہ نماز پڑھ لینا، کلمہ پڑھ لینا اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ دنیا کو مغلوب کر لیں گے۔ یہ 8-10 آدمی ہیں جو ایمان لائے ہیں اور ان میں دنیا پر غالب آنے کی کوئی بھی قابلیت نظر نہیں آتی، کوئی روح نظر نہیں آتی۔ انسان دنیا پر غالب آتا ہے علم کے زور پر۔ اب جو ذرائع بتائے جا رہے ہیں کہ انسان دنیا پر کیسے کیسے غالب آ سکتا ہے، علم کے زور پر، اور ان میں کوئی عالم نہیں ہے، اور اس سے ان کی مراد روحانی علم بھی نہیں تھا۔ اس سے ان کی مراد ایک طور پر یہ جو اعتراض کرتے تھے کہ عالم جو ہیں، جو جن کے پاس علم ہوتا ہے وہ دنیا پر غالب آ سکتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی عالم نہیں، اور اس علم کی وہ روحانی علم کی بات نہیں کرتے تھے یہاں پہ، بلکہ ان کے ذہن میں جادو ٹونا جو ہوتا تھا، وہ جو کہانت کا علم ہوتا تھا اس کی بات کر رہے ہوتے تھے، اس کی طرف ان کا اشارہ ہوتا تھا۔ اور کہانت کا مطلب جادو ٹونا وغیرہ جو ہوتا ہے وہ اس کا علم ہے۔ نمبر 2، دنیا پر صنعت کے ذریعے سے غلبہ حاصل ہوتا ہے مگر ان میں کوئی سانے ہی نہیں ہے۔ آج بھی دیکھیں آپ دنیا پر تو جس کی صنعت مضبوط ہے، جس کی انڈسٹری مضبوط ہے، وہ غالب آ جاتا ہے۔ نمبر 4 نہ ان کے پاس اتنے بڑے جرنیل ہیں جو دنیا کو فتح کر لیں گے۔ دیکھیں کہ مسلمانوں کے پاس دنیا پر فتح کرنے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہیں، وہ پوائنٹ بتا رہے ہیں۔ نمبر 5، اور ان میں رعب و دبدبہ رکھنے والے لوگ بھی نہیں ہیں کہ دنیا مرعوب ہو کر ان کے پیچھے چل پڑے۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے امیر لوگ ہوتے ہیں تو ان کا رعب و دبدبہ ہوتا ہے اور لوگ ان سے مرعوب ہوتے ہیں، تو یہاں پر ایسا بھی نہیں ہے کہ لوگ ان سے دب کر رہے یا ان کو دیکھ کر ان کے پیچھے چل سکیں۔ نمبر 6، چند غریب آدمی ہیں جو ایمان لائے ہیں اور ان میں نہ تو ہمیں یہ قابلیتیں دکھائی دیتی ہیں اور نہ ہی آنے والے کل میں اس کے کوئی آثار ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ گویا نہ بالفعل انہیں یہ کمالات حاصل ہیں، نہ ہی بالقوت انہیں یہ کمالات حاصل ہیں۔ مطلب نہ تو ان کے پاس عملی طور پر کوئی ایسی بات ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایسی قوت ہے، تو پھر یہ کیسے غالب آئے؟ اب یہ اعتراض جو سورہ نبا کے مضامین پر کفار کرتے تھے، یہ اعتراض جو پیدا ہو رہا تھا، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ النازعات میں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو جواب ہے اس میں ان 5 آیات میں مومنین کی 5 صفات بتائی گئی ہیں۔ جو کفار نے اعتراض کیا کہ ان کے پاس کون سی قابلیتیں ہیں، کون سی صفات ہے، تو وہ صفات اللہ تعالیٰ نے ان 5 آیات میں بتائی۔ اور ہم تفسیر نمبر 1 اور تفسیر نمبر 2 میں مومنین کے گروہ ہیں اگر یہ جماعتیں،
تو ہم اس کی صفات جو ہے پڑھی ہیں، ہم نے سیکھی ہیں، اور اگر اس کے ملائکہ کے گروہ ہیں، ملائکہ کی جماعتیں ہیں، تو اس حوالے سے بھی ہم نے اس کی تفسیر سیکھی ہے۔ تو آج جو ہے یہ مومنین کے حوالے سے روحانی قابلیتوں کی تفسیر ہے۔ اب دیکھیے خدا تعالیٰ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ اس اعتراض کے جواب میں، اس اعتراض کے جواب میں مومنین کی 5 صفات جو ہیں وہ شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ نمبر 1، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا بڑا اعتراض یہ ہے کہ یہ لوگ علم میں، دولت میں، قوت میں، لڑائی کے فنون میں اور تجربہ میں بہت پیچھے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم شہادت کے طور پر 5 صفات پیش کرتے ہیں جن کے متعلق تم دیکھو گے کہ وہ آہستہ آہستہ مسلمانوں میں پیدا ہوتی چلی جائیں گی، اور جس قوم میں یہ 5 صفات پیدا ہو جائیں وہ پھر کبھی ہار نہیں سکتی، وہ جیتتی ہے اور وہ غلبہ حاصل کر لیتی ہے۔ یہ جو صفات ہیں 5، یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے اگر ہم سے کسی قسم کی کوئی غلطی ہو گئی ہو، لفظوں کی غلطی یا کسی بھی طرح کی، خدا تعالیٰ ہمیں درگزر کرے اور اس کو ہم سے قبول فرما لے اور ہمیں اس کا عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔